नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अबसित अलैना मिन बरकातिक व रहमतिक व फ़ज़लिक व रिज़्क़िक। ए अल्लाह, हम पर अपनी बरक़ात, अपनी रहमत, अपने फ़ज़ल और अपने रिज़्क़ को फैला दे, वसी कर दे। कितनी खूबसूरत छोटी सी दुआ, लेकिन इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी नेमतें पोशीदा हैं। जो अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ना हो, वो अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद और नाकाबिले कबूल है। हज़रत आयशा ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद शरीयत में नहीं है तो वो काम मरदूद है, गोया कि वो काम रद्द हो जाएगा, उसकी कोई कबूलियत नहीं होगी, उसका कोई अजर नहीं मिलेगा। इसलिए हर मौके पे जब हम दीन के नाम पर, सवाब के नाम पर कोई नेकी करने लगें, नेकी समझ के करने लगें, तो उसका इल्म ज़रूर हासिल करें कि क्या शरीयत में उसका हुक्म है, क्या अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया, और अगर हुक्म दिया है तो फिर तरीक़ा वो होना चाहिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अगर कोई काम आपने नहीं फरमाया, अपनी ज़िंदगी में नहीं किया था और ना ही उसकी इजाज़त दी थी, तो फिर उस सूरत में हम जितनी मर्ज़ी नेकी के दावे कर लें और नेकी के लिए काम करें, वो कबूल नहीं होगा। ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसके बावजूद, इल्म के बावजूद कोई शख्स ख़ानदान के लिए, माशरे के लिए, लोगों की बातों से बचने के लिए कोई बिदअत इख्तियार करता है, तो वो दोहरा एक तरह से अपने सर बबाल लेता है, क्योंकि उसने अल्लाह के साथ शरीक भी किया, उसके हुक्म की नाफरमानी भी की, और वह कैसा काम किया जो बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही, और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात और मामूलात को जानना और उतने ही दीन की पैरवी करना जितना कि अल्लाह ने इजाज़त दी है, जिसकी हद मुक़र्रर कर दी गई है, यही असल में दीनदारी है। आपके मामूलात को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती सफ़ाई और सुथराई का ख़ास ख्याल रखते थे, खुसूसन मुँह की सफ़ाई का आप ख़ास ख्याल रखते थे। और जब आप सुबह सोकर उठते तो सबसे पहले मिसवाक किया करते थे, और घर में दाखिल होते तो पहला काम मिसवाक करना होता था। और आप देखें कि अब ये साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि हमारी बॉडी में जो बहुत सारी बीमारियां हैं, उसकी बुनियादी वजह हमारे मुंह की सफाई ना होना है। हत्ता कि मुंह के जो जरासीम हैं या जहाँ की सफाई ना होना है, ये हार्ट की बीमारियों का सबब भी बन जाता है। और बहुत सारी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जरासीम हमारे अंदर जाते हैं और वो फिर ज़रिया बनते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस्लाम में सफाई को बेइंतहा अहमियत दी गई है। और सफाई से वैसे भी एक जो फ्रेशनेस आती है आपकी तबीयत में, वो इबादत को आसान कर देती है, दूसरों के साथ ताल्लुकात को अच्छा बना देती है। क्योंकि अगर आपके जिस्म से, आपके मुंह से अगर बू आ रही है, तो कोई शख्स भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होता बैठने में या आपसे मुलाकात करने में। लेकिन जब आप सफाई का अहतमाम करते हैं या एक खुशबू का अहतमाम करते हैं, तो आप देखें कि ख़ुद भी आप लोगों के दरमियान एक अच्छा फ्रेश फील करते हैं और इबादत में भी दिल लगता है। फिर आप सोते वक्त भी मिसवाक किया करते थे, यानी रात का जो आखिरी काम था वो भी ये था कि आप मिसवाक करके सोते थे। हर नमाज के लिए अलग वज़ू करते थे और वज़ू का आगाज़ बिस्मिल्लाह से कर दें। कभी एक ही वज़ू से कई नमाजें भी पढ़ लिया करते थे। और वज़ू ख़ुद तहारत और नज़ाफ़त का एहतमाम करना है, क्योंकि गुस्ल अगर फ़र्ज़ है तो वो किया जाए, अगर वज़ू करना है तो वो अच्छे से किया जाए, और एकदम सारा जो आज़ाद जहाँ जहाँ अल्लाह ने मुक़र्रर किए हैं उनको आप देखेंगे पानी पड़ते ही उसमें ताज़गी आ जाती है। वज़ू में पानी के इसराफ से बचते, अगरचे आज़ा पूरी तरह धोते थे और कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहने देते थे, लेकिन इतना पानी नहीं बहाते थे जितना कि हम बहाते हैं, बल्कि आप कम पानी के अंदर अच्छा वज़ू करते थे, क्योंकि आप आज़ा को मल के वज़ू करते थे, तो उसके लिए थोड़ा सा भी काफ़ी हो जाता है। इसी तरह आप देखें कि हमारे यहाँ जुमे में, ईदैन में, जहाँ जहाँ इबादत का जिक्र आता है, वहाँ वहाँ सफाई सुथराई ख़ुद ब खुद उसका हिस्सा होती है। गोया कि दीन इस्लाम में सफाई सुथराई जो है वो अल्लाह को महबूब है, क्योंकि साफ़ रहने वाले और तहारत करने वाले लोग जो हैं अल्लाह को महबूब है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतताहिरीन व तव्वाबीन क्योंकि तहारत क्या है, जिस्म की और ज़ाहिरी तहारत है, जबकि तौबा जो है वो बातनी तहारत का ज़रिया है। आगाज़ करते हैं, पारा नंबर 10 है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम واعلموا أنما غنمتم
شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ باخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر موقع ہے جنگ بدر کا کہ جس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ پہلی دفعہ جنگ ہوئی تھی، پہلی دفعہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ اور مال غنیمت کیا ہوتا ہے کہ جو لڑائی کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو جائے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا کہ اس مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، کون اس کا حقدار ہے، تو یہاں پر ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی مجاہدین کا ہوگا۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا لیکن اس امت کے لیے حلال کیا گیا، اور 5ویں حصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار مسکینوں اور مسافروں کے لیے اس کو رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، اور مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ اور خیانت جو ہے وہ ہر معاملے میں ہے، یعنی جیسے جہاں جہاں امانت کا تصور ہے وہاں وہاں خیانت کا بھی تصور آتا ہے۔ اور خیانت ایک ایسی چیز ہے کہ پرسرات پر یہ آنکڑوں ہوں گے، بڑے بڑے سے آنکڑے ہوں گے یا آپ کے شکنجے سے ہوں گے کہ جو خیانت کرنے والے کو وہیں پر اچک لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمے جو امانتیں ہیں، امانت میں مال بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے اب یہ حق ہے مال غنیمت، جیسے اس کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، یا ہماری کوئی بھی جیسے زکوٰۃ میں بھی دوسرے لوگوں کا حصہ ہے، ہمارے پاس امانت ہے یہ مال، اسی طرح سے اور جیسے عہدے ہیں، کسی کا کوئی راز ہے، کسی کی کوئی بات ہے، کسی کچھ بھی چیز ہے جو ہمارے پاس امانت ہے، اس میں خیانت سے بچنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری زندگی ہی ہمارے پاس امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے نعمتوں کے ساتھ، تو ان تمام نعمتوں میں خیانت سے بچنا چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ اور خاص طور پہ ایسی چیز جیسے کسی آفیسز میں کوئی کام کرتا ہے یا کسی اور کے ساتھ مل جل کے بعض دفعہ کچھ لوگ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملیز رہتی ہیں، تو اس طرح کرنے میں بہت دفعہ خیانت ہو جاتی ہے کہ کسی کی چیز استعمال کر لی جبکہ اجازت نہیں تھی آپ کو، یا اسی طرح سے بعض دفعہ کچھ ایسا مال لے لینا جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ یہ لے لیں گے تو بظاہر تو شاید اتنا نہیں لگے گا، جیسے آفیسز میں پینسل ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اسٹیپلر ہوتے ہیں، کوئی ویسے ہی رائٹنگ پیڈ ہوتا ہے۔ اب آپ کو گورنمنٹ نے یا آفس نے یا کمپنی نے اس لیے دیا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی ضرورت کے وقت اس پر سرکاری کام کر سکیں اور آپ کو سہولت ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو ہر مہینے ایک کوٹا ملتا ہے یا مجھے تو ہر 6 مہینے میں سال میں ایک کوٹا ملتا ہے اور میرا تو وہ بچ جاتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے اور اگر میں اپنے گھر لے آتا ہوں، اپنے بچوں میں دے دیتا ہوں یا خود استعمال کر لیتا ہوں اپنے ذاتی اس میں، تو اس میں کیا حرج ہے کیونکہ وہ تو کمپنی نے مجھے دے ہی دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپنی نے اگر آپ کو دیا تو آپ جو بچہ ہے وہ اپنے گھر لے آئیں، کیونکہ کمپنی کی پالیسی میں یا تو یہ بات لکھی بھی ہو کہ اس میں سے جو بچے گا وہ ذاتی طور پر آپ کا ہوگا، آپ اسے چاہیں تو اپنے
گھر لے جا سکتے ہیں، کسی کو بانٹ سکتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کا بچ جاتا ہے تو آپ کمپنی کو واپس کریں کہ جی اب آپ مجھے نیا دے رہے ہیں تو یہ آپ کے پرانا سٹاک ہے جو میرے بچ گیا تھا، یہ میں آپ کو ہینڈ اوور واپس کرتا ہوں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کسی آفیسز وغیرہ میں یا کہیں پر کھانے کے پیسے ملتے ہیں کہ آپ کے جو مہمان آئیں، گیسٹ آئیں کمپنی کے، آپ ان کو کھانا کھلا دیں، لیکن اسی میں اپنے رشتہ داروں کو ڈنرز دیتے رہنا اور یہ کہنا کہ ہمیں اسی لیے ملے تھے نا کہ لوگوں کو کھانا کھلا دیں تو ہم کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو یہ ہے چھوٹی چھوٹی سی جہاں پر انسان کی امانت جو ہے اس کے تقوی اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اندر خانے دیکھے کہ وہ کیا چیز کو کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح عہدے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، اگر کوئی ٹیچر ہے، اگر کوئی اور کسی عہدے کے اوپر ہے، کوئی افسر ہے، کوئی ماتحت ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ کا ٹائم ہے وہ 9 سے 5 ہے لیکن آپ 4 بجے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ اب چھٹی ہونے والی ہے، اسی طرح بریک میں جتنا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے اس سے زیادہ ٹائم لگا کر آتے ہیں، صبح بھی لیٹ آتے ہیں، پھر جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی وہ کام نہیں کرتے بلکہ آہستہ آہستہ لگے رہتے ہیں، ایک کام کو ایک ہفتے تک ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ امانتیں ہیں کہ جس میں خیانت کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے امین کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ خاص طور پہ آتا ہے کہ وہ ڈیوٹی فل بھی تھے اور امین تھے خاص طور پہ۔ تو یہ امانت جو ہے وہ بہت بڑی صفت ہے۔ یاد کرو وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہیں اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ جو جنگ کے حالات تھے وہ اچانک سے پیش آ گئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ فرض بھی ہو گیا تھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو حاضر ہونا ہوگا، چاہے وسائل کم ہیں، چاہے لوگ کم ہیں، چاہے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض دفعہ ہم کسی نیکی کے لیے جب اٹھنے لگتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں پیچھے کرتی ہیں، ایسے کیسے ہوگا، پھر یہ کیا ہوگا، ویسے کیسے ہوگا۔ تو جب ایک نیکی کا موقع آ جائے اور آپ ہی کو کرنا ہو اس چیز کو تو پھر باقی چیزوں کو جواز نہ بنایا جائے۔ اب جیسے یہاں پہ دیکھیں، آپ جواز کون بناتے تھے جب جنگ میں جانے کی باری آتی تھی؟ صرف منافقین تھے، باقی سچے مومن تو کہتے تھے ہمیں جس طرح بھی کرنا پڑے، ہمیں ڈبل ڈیوٹی بھی کرنی پڑے تو ہم کریں گے، اگر ہمیں پیدل بھی جانا پڑے وہاں پر حاضر ہونا پڑے تب بھی ہم کریں گے، کیونکہ کتنی جنگیں ایسی تھی جہاں پر ایک اونٹ تھا اور کئی لوگ تھے جو باری باری سوار ہوتے تھے، اور کئی عرصے کے بعد ایک کی باری آتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک کھجور ملتی تھی اور پھر باقی گٹھلی کو چوستے رہتے تھے اور اسی سے گزارا کیا کرتے تھے۔ گویا انہوں نے کبھی جواز نہیں یہ بنایا کہ ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہیں یا ہمارے پاس تو یہ تنگی ہے اس لیے ہم دین کے لیے نہیں اٹھ سکتے یا اس لیے ہم دین کا فرض ادا نہیں کر رہے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو نیکی کا موقع مل جائے یہی اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اور جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو باقی زندگی میں خود بخود برکت ہو جاتی ہے، وسائل میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، ایسے ساتھی مل جاتے ہیں۔ اور یاد کرو وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں اس کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا جیسے دشمن کم ہے اور مسلمان زیادہ ہیں، الٹ بات نظر آ رہی تھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، کانفیڈنس ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اس کو ظہور میں لے آئے۔ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے بعض دفعہ، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی صرف نفسیات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کے دل کو قرار آ جائے، آپ کو اعتماد آ جائے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کرو، دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، اللہ کرے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایک آسان سا کام بھی آپ پہ مشکل پڑ جاتا ہے، اتنے وسوسے گھیرتے ہیں اور دل کا قرار چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مدد صرف یہ نہیں کی کہ فرشتے بیت کی مدد کی، بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو فیلنگز ہیں ان کا بھی کتنا خیال کیا کہ جو ان کی فیلنگز ہیں اس کے اندر بھی ایسا نہ ہو کہ ان کو روب محسوس ہو جائے اس کا اور یہ پیچھے ہو جائیں، یا پھر اس میں اختلاف ہو جائے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کسی ایک طریقے سے نہیں آتی،
بے شمار طریقے ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے آئے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اس کے راستے میں نکلیں، کھڑے ہوں، نیت کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی جو انسان کے گمان میں نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے وہاں جواب کیا ہے؟ فوراً کہنا ہے جی۔ جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ہائی لائٹ کر لیں، زندگی کے ہر مرحلے میں جب جہاں جس سے جو مقابلہ ہو جائے، یعنی کبھی انسان کو صرف اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کبھی شیطان سے کرنا پڑتا ہے، کبھی معاشرے سے کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنی غربت سے کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنے زندگی کے مشکلات سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تو تم کیا کرو؟ ثابت قدم رہو۔ نمبر 1، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو پھر کامیابی ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لینا جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اب یہاں بہت عمدہ ایک طرح سے گائیڈ کیا جا رہا ہے، ٹپس بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں کم وسائل کے ساتھ بھی جب نکلتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کو آ جاتی ہے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر، استقامت، پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی اطاعت ہی کے مطابق تمام معاملہ کرنا، اور جھگڑنا نہیں ہے۔ کیونکہ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے وسائل کم ہوتے ہیں اور تھوڑا سا بھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً سب ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے لگتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہوا تھا، تم نے ایسے کیا تھا، یعنی پینک بہت جلدی سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کون سے ہیں؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمزوری آ جاتی ہے۔ کامیابی کے 2 نکات، یعنی ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ وسوسے کا شکار نہیں ہونا، ڈاما ڈول نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کروں نہ کروں، ایسے کر لوں ایسے کر لوں، اور پھر آخر میں نتیجہ نکلتا ہے چلو کچھ بھی نہیں کرتے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ نیکی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیسے فریاد کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا کہ جب کوئی مقابلے کا وقت آ جائے، مشکل کا وقت آ جائے، تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، کیونکہ کامیابی اور نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر اسی طرح باہمی اتفاق اور اتحاد رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے دین ہو، چاہے دنیا ہو، چاہے خاندان ہو، کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان اختلافات ڈال کے فرقہ بندی میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ ایک نہ رہ سکیں، کیونکہ اگر ایک ہو گئے تو پھر تو بس کام ہو گیا نا، دیندار ہو گیا، پورا معاشرہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ان جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہیں، جو نفسانی کمزوریاں ہیں، ان پہ قابو پانا اور جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف توجہ کرنا، یہی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے اپنے گھروں سے وہ اگر نکلتے تو اتراتے ہوئے نکلنا، یعنی کہ فخر جتاتے ہوئے کرنا۔ یہ بھی ایک برائی ہے یا ایک عیب ہے جس سے روکا جا رہا ہے، جیسے جھگڑے سے روکا جا رہا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ سب کو دکھا دے گا۔ یعنی کہ جو دکھاتا تھا اصل میں اتنا نہیں تھا، دل میں اس کی اتنی چیز نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جب کرتا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ سب کو ابھی تو وہ نہیں پتا چلتا نا، ابھی تو وہ نیک بن رہا ہوتا ہے، لیکن اس دن کھول دیا جائے گا کہ یہ اندر سے کیا تھا۔ اطاعت رب رسول کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ گویا کہ ہم منہ سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن جس نے سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری یا اپنی بدعات کی یا سنت کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو وہ بھی انکار کرنے میں شمار ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہم آیات کا انکار یا جھٹلانا منہ سے تو نہیں کرتے، لیکن جب اذان کی آواز آئے تو ہم نہیں اٹھتے یا سوتے رہتے ہیں یا اپنے کام میں مصروف رکھتے ہیں، گویا کہ ہم جھٹلا رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر بھی ہم اس کو اکبر ماننے کو تیار ایک طرح سے نہیں ہیں، کیونکہ جو سب سے اکبر ہوتا ہے پھر وہ سب سے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے، اس کے آگے جھکا بھی جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا یہاں پہ جو نسخہ بتایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں، اتنا کرو کیا، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کچھ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تم لوگ ہر وقت دین ہی کرتے رہتے ہو، جہاں بیٹھتے ہو وہی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ چاہے لوگ ایسے کہہ بھی رہے ہوں لیکن اتنی دینداری ہونی چاہیے، اتنا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی،
ذکر الہی دلوں کی ظلمت ہٹا کر حلاوت ایمانی عطا کر دیتا ہے، غفلت کا اور سخت دلی کا علاج ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کب زیادہ مگن ہو جاتے ہیں، کب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب دین پہ اتنے نہیں رہے ہیں یا ہمارا دین میں رغبت کم ہو رہی ہے، جب ہمارے اندر غفلت زیادہ بڑھتی ہے اور دینداری دور ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں تاکہ دل کو پانی ملتا رہے ایمان کا، اور جب ایمان کا پانی دل کو ملے گا تو سیرابی وہاں سے جو عمل صالحات کی ہوگی تو وہی انسان کے لیے معاشرے میں ابلاغ دین کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنی زندگی میں رونق لانے کا ذریعہ ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں شیطان کی چال آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ وہ کیا کرتا ہے، پہلے اکساتا ہے کسی کو، چلو چلو کرو یہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور انسان جو ہے وہ اس چیز میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے کہ چلو ہاں کر لیتے ہیں، کیا ہو گیا، کس نے کون دیکھ رہا ہے، خاموشی سے کرتے ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ پھر کیا کرتا ہے وہ، جب کر لیتا ہے انسان کو گناہ کو عین بیچ میں جا کے جس وقت وہ کر لیتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یہ جو آج ہم نے ایک شیطان کا سہارا پکڑا ہوا ہے نا کہ دراصل میں تو اچھی ہوں، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، تو قیامت کے دن قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ کہہ دے گا کہ میرا تو کوئی نہیں تھا، یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکل گیا تھا، میں نے نہیں بہکایا تھا اس کو، میں نے تو بس ایک آئیڈیا دیا تھا، آئیڈیا ہے، اب نہ مانتا اس آئیڈیا کو، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، صرف وسپر کرتا ہے ہلکی سی۔ اب فیصلہ تو آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ ہم مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کو میزان پتہ ہوگی، جس کو قرآن پتہ ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور مجھے فیصلہ کس بنیاد پر کرنا ہے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو فیصلہ تو آپ دنیا داری پہ کریں گے، لوگوں کو دیکھ کے کریں گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبت میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کیونکہ جب ایسے موقع آتے ہیں جیسے جنگ کا موقع ہے، کریٹیکل موقع ہے، مال غنیمت کی تقسیم ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو کامنٹری ہوتی ہے نا لوگوں کی، یہ ان کے اندر کو کھول دیتی ہے۔ مثلا کسی کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے طنز کر رہا ہے، کسی کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے یہ آپ کو سے جیلس ہو رہا ہے، حسد کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ ایک دم آپ پہ غصہ ہونے لگتا ہے، جو پہلے اچھا بڑا نارمل تھا، اندر اس نے دبائے ہوئے تھے اپنے جذبات کو، تو جب وہ لمحہ آتا ہے سامنے تو وہ خبت جو ہوتا ہے نا انسانوں کے، وہ اندر کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی کہنے لگے جو منافقین تھے اور جن کے دلوں میں روگ تھا، اب آپ دیکھیں دل کی بات ہو رہی ہے، وہ ایسے بات کر دیتے ہیں کہ اسلام پر یا مسلمانوں پر یا انبیاء یا صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں پر اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے۔ استغفر اللہ یا ربی۔ حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے اور اسلام پہ موت عطا فرمائے۔ اب منہ پہ مارنا اور کولوں پہ مار مار کے کیا کہنا، اور کہتے جاتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ گویا انسان کے لیے وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے جب فرشتے آتے ہیں کہ اس کا اب وہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، جو انسان کا انجام ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اپنی کمائیاں اچھی کر لو، کما لو، وہاں لے جانے کے لیے جمع کر لو، اپنا یہاں سے ٹرانسفر کر دیں، آگے جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، جتنا اچھا مال ہے، جتنی اچھی عمر ہے، جتنی اچھی صحت ہے، جتنی اچھی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں اور یہاں سے ٹرانسفر کرتے جائیں تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کا جنت میں گھر پہلے سے تیار ہو۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ ہائی لائٹ کر دیجئے، سب کچھ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی بعض دفعہ ہم کہتے ہیں، ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلط ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، ہم یہ راستہ چھوڑ دیں۔ بالکل آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ نیک راستہ چھوڑ دیں، لیکن جب تک اس چاہت کو عمل میں نہیں ڈھالیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ حالات نہیں بدلتا۔ یعنی کسی قوم کی حالت اس وقت بدلی جاتی ہے جب وہ خود چاہتا ہے، وہ اس راستے پر چلتا ہے،
وہ برائی کو چھوڑتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے، اپنی صحبت بدلتا ہے، اپنے حالات اپنے ماحول کو اچھا کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں مل کے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ ورنہ اگر آپ صرف دل میں سوچتے رہیں کہ ہاں میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی نیک بن جاؤں، لیکن نہ میں دوست چھوڑ سکتی ہوں، نہ میں اپنا روٹین بدل سکتی ہوں، نہ میں کسی قرآن کے مجلس میں جا سکتی ہوں، تو پھر ایسا جو ہے پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ اگر نہ بدلے تو پھر شکوہ اللہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ ہائی لائٹ، ظلم کیسا تھا؟ اپنے گناہوں کا، اپنے گناہ کر کے ظلم کیا اور ان کی گناہوں کی پاداش میں ہوا جو کچھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بار بار استغفار مانگے، بار بار توبہ، سچی توبہ مانگے، کیونکہ ہمارے جتنے آج تک کے گناہ ہیں ہمیں اس کا وبال دیکھنا ہوگا، اللہ یہ کہ ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے نجات طلب نہ کر لیں۔ ورنہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بیمار ہوتی ہوں، نہ کوئی مصیبت آتی ہے، اچھی بھلی زندگی گزار رہی ہے، خوشحالی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ نوٹس میں ہی نہیں آیا کسی کے، لوگوں کو کون سا یاد رہے گا کہ میں نے کیا 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 تھا، اور وہ تو وقت بھی گزر گیا۔ ایسے یاد رکھیں ہر چیز احصاہ، اس نے حصار کی ہوئی ہے، ڈاکومنٹڈ کی ہوئی ہے، اور تم بھول چکے ہو اسے۔ ہم جو بھول چکے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اللہ یہ کہ آپ توبہ کر لیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، پھر کسی طرح اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خائن کو پسند نہیں کرتا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ کوئی شخص خیانت کر کے بہت اللہ کے بارے میں جرت کرتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا فرعون کی زندگی ہے، یا باقی ایسے تمام لوگ جنہوں نے ایسے کیا، یا آج بھی جو لوگ ایسے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس سے یہ نہ وہ غلط فہمی میں رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، اور دیکھو ہم جتنا مرضی کاروبار میں 2 نمبری کر لیں، 1 کے 4 کاروبار ہو گئے، ہمیں کسی نے آج تک نہیں کوئی ہم پہ ہاتھ ڈال سکا، یا ہم نے کرپشن کی، ہم نے حکومت میں یا کسی جگہ پر بھی ہم نے ایسے ایسے کام کیے، کون کس کی جرت ہے کہ ہمارے خلاف FIR کٹوا سکے۔ تو یہ نہ سمجھیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں۔ بدعہدی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامات ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرنے والا ہو۔ اس میں سے دیکھیں کہ اپنے اندر تلاش کرے انسان کہ میرے اندر کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہے جو نفاق کے قریب ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ گویا جو عہد ہے وہ خود ایک امانت ہوتا ہے کہ جسے ادا کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ چاہے کسی غیر مسلم کی امانت ہو یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی عہد ہو، اسے بھی نبھانا چاہیے، اور عہد جو ہے ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی ہیں۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء یعنی دشمنوں کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ گویا کہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے جو کچھ ہم ٹیکنالوجی پر لگاتے ہیں، یا جو کچھ ہم جیسے ایٹمی طاقت بننے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، یا آرمی پہ خرچ کیا جاتا ہے، یا ہتھیاروں پہ خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے عبادت بن جاتا ہے جب نیت یہ ہو کہ ہم ایک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، یا ہم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اس میں ذرا سا فرق کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے جان دینا جو ہے نا بس یہ شہادت ہے۔ ملک کے لیے جان تو وہ بھی دیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی تو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن کیا وہ شہادت ہو جاتی ہے؟ تو یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں نیت یہ رہے کہ ہم اللہ کی خاطر جان دینے والے ہیں، ہم اسلام کی خاطر جان دینے والے ہیں،
ملک تو خود بخود اس کے اندر آ ہی جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہم غیر مسلم، جب بھی خطرہ ہوتا ہے کسی اسلامی ملک کو تو وہ اسلام کو خطرہ ہو جاتا ہے، لہٰذا جو بھی جنگ لڑی جاتی ہے وہ اللہ کے راستے میں جنگ لڑنا ہے۔ اللہ کے راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ ہم خرچ کریں گے، اب یہ سوچیں ذرا، اگر انسان کو اس بات کا یقین آ جائے کہ میں جو کچھ خرچ کروں گا اللہ مجھے کئی کر کے لوٹا دے گا، تو اگر واقعی ایمان والے ہوں تو پھر اس طرح خرچ کریں جیسے کہ صحابہ کرام نے خرچ کیا، کہ ایک ہے وہ آدھا گھر کا سامان لے آیا اور دوسرا ہے وہ پورے گھر کا سامان لے آیا، کہ لوٹ کے واپس تو ہماری ہی طرف آ جانا ہوگا۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے قبول کیے، پھر ان کے اعمال، ان کے مال، ان کے جذبے کیسے قبول کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں، ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی آپ سے صلح صفائی چاہتا ہے تو بلا وجہ اس کے اوپر جو ہے وہ بمباری کرنا، بلا وجہ اس کو تنگ کرنا، یہ چیز اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں پھر بعض دفعہ شک یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صلح کسی مفاد میں کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو فوراً ہی ساتھ کہہ دیا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس معاملے میں بھی ظاہر پہ معاملہ کیا جائے، وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ ہائی لائٹ کر دیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے، اللہ کی خاطر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل جوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، باہمی محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے، جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے، جو نیکی خیر پھیلاتے ہیں ان کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ ساری زمین کی بھی دولت دے دیتے تو لوگوں کے دلوں میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، تو یہ جو الفت اور محبت ہے یہ رزق ہے، کس کو کتنا ملا یہ اللہ کی تقسیم ہے، جیسے باقی رزق اللہ کی تقسیم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اس نے دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم الف بین قلوبنا، کہ اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، جہاں پر آپ دیکھیں کہ الفت نہیں ہے تو اللہ سے سوال کریں، لوگوں سے نہ ہر وقت شکوہ کرتے رہیں، کوئی مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، کوئی میری قدر ہی نہیں کرتا، کسی کو تو میں نظر ہی نہیں آتی ہوں، تو اگر ایسا ہے تو پھر اللہ سے رجوع کریں جا کے۔ تو اسی لیے سورہ آل عمران میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی تھی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی وہی لوگ جو پہلے دشمن تھے، آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کتنا دشمن تھے کہ تلوار لے کر پھر رہے ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے، اور پھر جب اسلام لائے تو ان کی محبت کا حال دیکھیں پھر کیا ہو گیا تھا، کہ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ تلوار نکالنے پر تیار ہو گئے تھے کہ جس نے کہا کہ آپ کا وصال ہوا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ اسلام آتے ہی، کلمہ پڑھتے یہ محبت کس نے ڈال دی ان کے دلوں میں؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان نہ مال سے، نہ کسی مفادات سے، نہ کسی سے، کسی کے دل میں کوئی محبت پیدا نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، اور جو نیکی کی طرف جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کو آسان کر دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے تو کوئی چیز انہیں پھر دور نہیں کر سکتی ہے، یعنی کہ غلط فہمیاں کوئی ڈالے، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈے کرے، وہ الگ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو محبت اللہ نے ڈالی ہوتی ہے اس کو اللہ ہی نکالے تو نکالے، ورنہ کوئی انسان جو ہے اس کو نکال نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھیں، اللہ سے محبت کا رویہ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ وہ جو آتا ہے نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو عنقریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں میں باہمی محبت ڈال دے گا۔ تو یہ ہے وہ نتیجہ کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آنا ایک اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھار دو، اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صابر ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمی پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 200 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور صبر میں جمنا بھی آتا ہے۔
یعنی یہ صبر صرف وہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ مصیبت میں بس بیٹھ جائیں آپ ایک طرف ہو کے اور رونا دھونا نہ کریں تو یہ صبر ہو گیا. صبر کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں وہ وقت کے تقاضے کے حساب سے ہوتی ہیں. کس وقت کون سا صبر چاہیے. مشکل کے وقت جم جانا, میدان جنگ میں جم جانا بھی صبر ہے. دین پر لوگ باتیں بنا رہے ہیں اس کے باوجود اللہ کی بات ماننا یہ بھی صبر ہے. اور کامیابی صبر کے ساتھ ہے, جو اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے دین کی سمجھ رکھنے والا, اللہ کی معرفت اختیار کرنے والا, اللہ کے احکامات کو سمجھنے والا ہی اللہ کی مدد مانگتا ہے, جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. اسے کسی مشکل میں ہم جب صبر چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واویلا کرنا شاید اس کا حل ہے, لوگوں سے جھگڑا کرنا, بار بار لوگوں کے ہر ایک کو فون کر کر کے اپنی مشکل کا ذکر کرتے رہنا, تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری انرجی ضائع ہوتی ہے, ہمارا اپنا اندر ڈرین ہو جاتا ہے بتا کے, بلکہ ہم وہ دعا کے جذبات جو ہمیں اللہ کے آگے رکھنے تھے اور ہم رو کے اللہ سے وہ بات کہتے ہیں, وہ سارے جذبات لوگوں کے سامنے ہم ریلیز کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ کو سنانے کے لیے کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے. اسی یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پہ کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, ایسی مشکل آتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رجوع کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے فرمایا, اے لڑکے, میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں, اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے, پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی. جب تم اس کے حکم کی حفاظت کرو گے, اس کی بات مانو گے, تو اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں ہی نظر آ جائے گا. کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں, جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو, حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے, اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے, اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. ہائی لائٹ, اللہ کی راہ میں جو بھی پیش آ جائے سچویشن, اس میں ایک ہوتا ہے شخص جو مہاجر ہوتا ہے, جو مشکل میں ہوتا ہے, جسے جگہ چھوڑنی پڑتی ہے, اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے اور وہ اس کو جگہ دیتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے. مثلا ڈونیشنز آپ دیتے ہیں, کسی کو کوئی اچھا طریقے کا کام کر رہا ہے, آپ وہ نیکی کا کام تو نہیں کر رہے, لیکن آپ ڈونیشن دے کے اس کی مدد کر کے اس میں کا شامل ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ سب ایک دوسرے کے ولی لوگ ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے لوگ ہیں, دین کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے کیونکہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے پناہ دی, دونوں کا اجر ہے, دونوں کے لیے اعزاز آیا ہے. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں داخل نہیں ہوئے, تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہجرت کر کے آ نہ جائیں. ہاں اگر دین کے معاملے میں تم سے مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے, لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے, اور جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو دین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر دین کی انسان فکر نہ کرے, اس کے اوپر انویسٹ نہ کرے, صرف اپنے اوپر مال خرچ کرتا رہے, اپنی دنیا بناتا رہے, پھر دین پر جب آنچ آئے گی تو اس کے بعد دنیا اور دین دونوں ہی جائے گا. آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جن ملکوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا مسلمانوں پہ جنگ مسلط کر دی جاتی ہے یا ان کو ان کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے, پھر آپ کے پاس جتنا مرضی مال و دولت ہو, کیا آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟ یہ تو جب تک دین کی سربلندی ہے تو ہماری سربلندی ہے, دین کی عزت ہماری عزت ہے, ہماری عزت اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دین والوں کی مدد کرو, دین کی مدد کرو, ڈونیشنز کے ذریعے سے مدد کرو, جو نیکی کے کام آگے پھیلے, اور دین مضبوط جتنا ہوگا اتنا یہ روب کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دونوں کی مثال دے دی ہے کہ جو دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, تم بھی ایک دوسرے کی مدد کرو.
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی آپس میں سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے، تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی پتہ چلا یہاں پہ کہ بعض دفعہ انسان جو گناہ ہو جاتے ہیں ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، یا اس کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے زندگی پچھلی ایسی گزاری ہے، اب میں نیک بننا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں پھر وہ کیا کرے؟ تو اسے چاہیے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر اب نیکیوں میں اپنا حصہ زیادہ بڑھا دے، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خطاؤں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ایسے اب وہ والے کام کرے کہ جو دین کو سربلندی عطا کریں۔ اگر پہلے دین کے خلاف کام کرتا تھا، اگر پہلے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، تو اب فرما برداری زیادہ شروع کر دے، اس میں اپنا مال اور اپنی جان لگانے لگے، تو یہ بھی ایک طرح سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سورہ التوبہ۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قرآن کو لکھوایا تھا۔ پھر علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے، اور اس صورت میں حکم جہاد نازل ہوا، اسی وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ قرآن میں اسی صورت میں آیا ہے 16 بار، اور اس کے بعد سورہ البقرہ میں آیا ہے جس میں کہ 13 بار اس توبہ کا ذکر ہے۔ پھر جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کے معاہدے تھے، اب ان سے وہ معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب وہ اپنا مستقبل سوچے کہ نبی کا ساتھ نہیں دیں گے، تو یہاں ان کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ در پردہ کئی دفعہ یہ اپنے معاہدے کسی نہ کسی طرح سے توڑتے رہے تھے، لہٰذا اب کھلم کھلا ایک بات کہہ دی گئی ہے کہ اب جتنے معاہدے تھے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اب وہ یہاں رہیں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اگر تو اسلام قبول کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ پھر کیا ہے، انہیں جگہ چھوڑ دینی ہوگی۔ کتنا انصاف کا قانون ہے اسلام کا، اور کتنی یہ حکمت کی بات ہے کہ ان کو وہاں رہ کر سوچنے کا موقع دیا جائے کہ اچھا ہمیں کرنا کیا ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو یہ مستقبل ہے، ورنہ یہ ہوگا۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے، اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہیں تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو، بجز ان کر مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد پورے کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی ہے اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہوئی کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ بھی معاہدہ ہے تو اسے نبھاؤ، کہ یہ بھی تقوی کے عین مطابق ہے۔ کہاں یہ کہ اپنوں ہی کو دھوکہ دینا، کاروبار میں دھوکہ ہے، کہ کوئی کام کو ڈیوٹی دے دی جائے تو اس کے اندر دھوکہ ہے، اس کے اندر بدعہدی ہے، اس کے اندر بے ایمانی ہے۔ تو کتنا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کو پریکٹس کرنا جو ہے اصل میں وہ تقوی انسان کے اندر لاتا ہے، پھر جیسی بھی سچویشن ہو اس میں۔ کوئی مزدور ہے تو اس کا تقوی اس میں ہے کہ وہ اپنی جو کام کر رہا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرے، اگر کوئی سودا بیچ رہا ہے تو اس کا تقوی اس چیز میں ہے کہ وہ جو سودا بیچے وہ درست طریقے سے بیچے، وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کمی بیشی کر دے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں،
گویا کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی دوسرے ملک کا، دشمن ملک کا ہی کوئی شخص آ جاتا ہے، کوئی ایلچی آ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے دین سیکھے، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے، تو آپ اسے یہ نہیں کر سکتے کہ اسے مروا دیا جائے، کیا اس کو پکڑ لیا جائے کیونکہ اب یہ دشمن کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ آ گیا ہے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کیا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اس کو دین کی بات سمجھائی جائے، اسے کلام سنایا جائے اللہ کا، اور اسے پھر موقع دیا جائے کہ وہ اپنی جگہ دوبارہ پہنچے اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے کہ جو کچھ اس نے سنا اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے تو اسے چھوڑ دو، پھر اگر کوئی پکڑا جائے تو پھر اس کے بعد اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نماز اس کی ایک طرح سے عملی تصدیق کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ واقعی اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب یہ یہاں رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص توبہ کر لے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو کیا اس کا اسلام ویلڈ سمجھا جائے گا؟ اب ذرا اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اس وقت نمازوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو 5 میں سے کیا 5 کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ رہ گئے؟ کیا مرد حضرات جماعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں جب اذان کا وقت آتا ہے؟ تو ایمان جو ہے اس کو پریکٹس کی جاتی ہے، تب جا کے یہ تقویٰ میں ڈھلتا ہے۔ یہ خود بخود نہیں ہو جاتا کہ ہم رمضان کے کوئی چند دن کے روزے رکھ لیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ ہم متقی لعلکم تتقون کی ہم کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ لمحے لمحے میں یہ تقویٰ جو ہے یہ کمانا پڑتا ہے، محتاط رہنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، پھر لمحے لمحے میں اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے، لمحے لمحے میں اپنے کیے پر استغفار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ اپنے ایمان کو آہستہ 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 اس طرح بلڈ کرتے ہیں۔ پھر بھی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ ہم سے ایسی چوک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے نماز کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کو وقت پر ادا کیا، کاملاً ان کے لیے رکوع کیے اور خشوع سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا وعدہ کیا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ گویا کہ نماز اگر پڑھنے والوں کے لیے آتا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو نماز پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں یا اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو کہاں یہ کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کرے نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اور کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں گے۔ اب یہاں پر آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص جنگ میں سامنے آتا ہے تو کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ ایک جیسی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، اور خاص طور پہ یہ بات ہے کہ جو توبہ کر لے اور عملاً دین کی طرف آ جائے گا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پھر یہ نہ سمجھا جائے او ہو یہ تو پہلے کرسچن ہیں، یہ فلاں تو یہود ہے، اور بعض دفعہ تو نعوذ باللہ کچھ لوگ تو اس قدر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مسلمان یا جو کنورٹ لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی بات ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو ان کو طعنہ بھی دے دیتے ہیں، تم تو فلاں کی اولاد ہو، یعنی ان کو ان کا غیر مسلم دور جو ہوتا ہے اس کا طعنہ دے دیتے ہیں، جو کہ نہایت ہی غلط بات ہے، کیونکہ صاف کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اسلام لے آئیں یا عملاً دین کا پیش کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب توبہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک کر دیا جائے حالانکہ اس کے پاس نجات کا سامان ہے، اور پوچھا گیا وہ کیا ہے، کہا توبہ استغفار ہے، پھر بھی حیرانی ہے کہ پھر وہ ہلاک ہو گیا جبکہ وہ توبہ کر کے نجات پا سکتا تھا، بڑے سے بڑا گناہ کی توبہ کرتا، استغفار کرتا اور عمل اپنا درست کرتا۔ پھر اسی طرح توبہ کرنے والوں کے حوالے سے لوگوں پر 4 چیزیں واجب ہیں، یعنی لوگ توبہ کرنے سے محبت کریں، یعنی جو لوگ توبہ کر رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ کر آتے ہیں جو پرانا راستہ ہے تو انہیں تانے بازی نہ دی جائے، ان کے لیے راستہ چھوڑا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنے رویے سے ہی لوگوں کے لیے توبہ کا راستہ بند کر دیتے ہیں
یعنی ان کو آنے ہی نہیں دیتے. کیوں نہیں آنے دیتے ہیں؟ تم آ ہی نہیں سکتے، تم تو فلاں ہو، تم کیا سدھرو گے، تم کیا کرو گے، اتنے ان کے راستے بند کرتے ہیں کہ اور پھر اسی طرح توبہ کر بھی لیں تو یقین نہیں کرتے ان کی توبہ کا. تو اسی آ رہی ہے یہ بات کہ توبہ کرنے والوں کے حوالے سے جو واجب چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ توبہ کرنے والے سے محبت کریں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر توبہ پر قائم رہنے کی دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ اس نے جو توبہ کی ہے اس کے راستے میں استقامت دے. پھر اس کے سابقہ گناہوں پہ تانا نہ دیا جائے اور اس کے ساتھ مجلس میں ہمیشہ یعنی جو بیٹھا جائے تو اس کے ساتھ مذاکرہ میں اس کو شامل کیا جائے، مشورے میں شامل کیا جائے. ایک ہوتا ہے نا کسی کو احساس دلانا تمہیں کیا پتا، تم تو فلاں ہو، یہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ آپ برابری کا اس کو مقام دیں، اس کی عزت کرتے ہوئے اس کو مقام عطا کریں. تو یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے. پھر جو شخص رات میں کروٹ بدلتے ہوئے بیدار ہوا اور وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پورا جو ہے کلمہ، اور وہ کہے الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر کہے کہ اللہم اغفر لی، یا جو بھی کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. اور اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو ایسی نماز بھی قبول کی جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اکثر ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، آنکھ بھی کھل جاتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے جو ہے مغفرت کی دعا کرنی ہے یا پھر کوئی اپنی دعا مانگنی ہے یا تہجد پڑھنی ہے. کیا تم نہیں لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑ رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ ان سے لڑو. اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. وہ بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا اور ان کے قلوب کی جلن کو مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی. اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنانا. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ہائی لائٹ کہ دوستی کا جو معیار ہے وہ اللہ، رسول اور مومنین جو ہے وہی ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو توبہ کی توفیق بھی اس وقت ملتی ہے جب اسے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا غلط تھا. ورنہ اپنی عام زندگی میں آپ دیکھیں اور اگر آپ اپنا مقابلہ لوگوں سے کرتے رہیں، معیار لوگوں کو بنائیں، تو آپ کو اپنا کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کہیں گے ہاں فلاں تو مجھ سے بھی زیادہ گناہ گار ہے، میں کون سا اتنا گناہ گار ہوں. لیکن جب آپ کسی نیک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے اور مجھے کس چیز کی توبہ کرنی چاہیے. پھر اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں کہ توبہ کی اللہ جس کو چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے. اب کس کو توفیق دیتا ہے؟ جو توفیق لینا چاہتا ہے، جو واقعی ندامت کا احساس رکھتا ہے، جس سے بار بار گناہ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس وبال سے کسی طرح نکل جاؤں. وہ اللہ کے آگے روتا بھی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں ہر دفعہ آپ سے توبہ کرتا ہوں، میں پھر وہی کام کر جاتا ہوں، مجھے اس سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اللہ سے رجوع کر سکے. تو یہ توفیق کا مل جانا انعام ہے کسی کو. اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جو ہم استغفار کریں، ہم نے کون سا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ ہم توبہ 100 دفعہ کریں اور پھر اس کی تسبیح پڑھیں اور پھر اللہ سے رجوع کریں. تو اگر آپ توبہ کرنا شروع کر دیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں پر توبہ کی توفیق دے دے، تو آپ دیکھیں آپ کو ایسے ایسے گناہ، ایسے 20 سال پرانے واقعات یاد آنا شروع ہو جائیں گے کہ جن کو آپ گناہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ کسی نہ کسی کے حق میں کمی تھی اس وقت. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنیں، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے ہوں. انہی سے توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ چلیں گے. ہائی لائٹ کر لیں کہ مسجد کا نمازی کون ہوتا ہے جو 5 وقت نماز میں حاضر ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ سے کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا ہے. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں. ہائی لائٹ کر لیں، یعنی جب جیسا سچویشن ہو اس کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے مطابق قربانی دینا. مثلا بعض دفعہ قربانی بعض میدان جنگ پہ آسان ہوتی ہے کہ آپ میدان جنگ میں اتر جائیں، اس سے زیادہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ آپ نیند توڑ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں. ہر شخص کا یعنی جہاد مختلف درجے کا ہے، کس کو کیا چیز ہے. مثلا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے کہ اگر انہیں روزہ رکھنا پڑ جائے.
اسی طرح کچھ لوگوں کو مال کی حرص بہت زیادہ ہوتی ہے، انہیں جوڑنے کا شوق ہوتا ہے، ان کے لیے زکوٰۃ نکالنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے کہ وہ اگر اللہ کے اطاعت میں وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک تو جو عملاً ہے کہ جب جیسا موقع ہے تو اس وقت اس طرح کرنا، یعنی جب آپ دیکھیں کہ کوئی برائی کا ماحول ہو گیا تو اسے چھوڑ دینا، وہاں سے ہجرت کر جانا، اس سے بائیک آؤٹ کرنا اور خود نکل جانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ لیکن کامیابی اسی کے اندر ہے کہ اپنے ایمان کی ہر قیمت پہ حفاظت کی جائے، چاہے پھر ہجرت کرنی پڑے، چاہے پھر جہاد کرنا پڑے، چاہے وہ کسی کی ناراضگی مول لینا پڑے، تو لیکن کامیابی کیونکہ اس میں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ ہر حال میں ہمیں ایمان کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں۔ سبحان اللہ، تعالی ہم سب کو نصیب کرے ان میں وہ ہمیشہ رہیں کہ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ آپ چھوٹی سی خدمت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر لکھ دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کس جذبے سے کرتے ہیں، کس شوق سے کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کے وقت یا کوئی نیکی کے وقت اپنے شوق کو غالب کر کے نماز پڑھیں۔ یہ سوچیں کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے تو میں شوق کے ساتھ اللہ کے آگے کھڑی ہوں، میں ان کو اپنی بات سناؤں، میں اپنی تلاوت سناؤں، میں اللہ کا ذکر کروں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو آباد کرنا جو ہے، یہ اب آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ایمان نیچے جاتا ہے ایسے ایسے مسجدیں بھی خالی آپ کو نظر آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بالکل ویسا ہی گھر بنا دے گا۔ اسی طرح مسجد جانے والوں کو بھی اجر ملتا ہے، صرف بنانا کافی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں، مسجد پہ مسجد، خوبصورت سے خوبصورت مسجد بناتے ہیں، لیکن آباد کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، نمازیوں سے خالی ہوتی ہے پوری مسجد جو ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں کے اندر بیلنس ضروری ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہوں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، کیونکہ بعض دفعہ دین کو ضرورت ہوتی ہے ہماری، یا ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں، لیکن ہم گھر 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 کیا کریں، بچے اکیلے ہوتے ہیں، گھر اکیلا ہوتا ہے، فلاں ہی ہوتا ہے، اتنے ہمارے پاس جواز ہوتے ہیں، اتنے جواز ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کہیں باہر گھومنے جانا ہو، ہمیں شادی میں جانا ہو، ہمیں کچھ اور کرنا ہو، ہم ہر وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن ایک نہیں ایڈجسٹ کرتے تو وہ دین کے معاملے کو اس کو بائی چوائس پہ رکھتے ہیں کہ آپشنل ہے شاید یہ نا۔ تو اس نے واضح طور پہ کہہ دیا گیا اگر تمہیں یہ سب چیزیں بہت عزیز ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد کے لیے نکلنے سے، تو پھر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا، اس کا انتظار کرو، کیونکہ ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم خود دین پر عمل کریں اور دین کی تعلیم کو عام کرتے رہیں۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس وقت تمہیں اپنی کثرت تعداد کا بڑا ہی غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ پھر تم یہ دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اپنی تعداد پہ تمہیں بڑا غرہ تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب تعداد بالکل نہیں تھی، 313 تھے اور 1000 کے مقابلے پر تھے، اور بہت خوف تھا اس بات کا کہ ہم جو ہے وہ شاید شکست نہ کھا جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت پہ مدد کی اور فتح ہو گئی۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی، اور اس وقت تھا کہ ہاں ہم تو لڑ لیں گے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، افرادی قوت بھی ہے، اب تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور اس وقت وہ شکست کھا گئے۔ یہ ہم زندگی میں آئے دن تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کسی چیز کو سوچتے ہو یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اب پتہ چلتا ہے وہ آپ اتنا اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور وہ خوار ہو جاتے ہیں اور وہ ہو کے نہیں دیتا کوئی کام، اتنا آپ کا وقت بھی لگ جاتا ہے، انرجی بھی لگ جاتی ہے، اور آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو ہوا کیا، آخر ہو کیوں نہیں رہا۔ تو
تو اس لیے صرف ظاہری اسباب نہیں دیکھنے، ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اس سے دعا مانگنا، اور دعا کرتے ہوئے نتیجہ جو ہے جو دکھائے گا، چاہے وہ کامیابی ہے، نصرت ہے، کچھ بھی ہے، اس کو یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ آپ بیج لگا سکتے ہیں، لیکن بیج میں سے کیا نکلے گا نہیں نکلے گا یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب ایسے سکھانے کے لیے کسی کو جب ایسے حالات میں نیچا کرتے ہیں، شکست دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں واقعی میں نے نا آج ایسی بات سوچ لی تھی۔ اکثر آپ حافظین کو بھی دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تھوڑا سا ہم حفظ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ذرا سا ہمارا حفظ ہونے لگتا ہے، رواں ہونے لگتا ہے، اور دل میں سناتے سناتے بھی اگر یہ بات آ جائے نا میرا آج کا حفظ بڑا اچھا ہے، اگلی آیت ایسے اٹکتی ہے کہ چاہے وہ قل هو اللہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسے اٹک جاتی ہے کہ بالکل یاد نہیں آتی، اور انسان ایک دم توبہ پہ آتا ہے کہ میرے دل میں جو ایک خیال بھی گزرا تھا نا اس بات کا کہ اب تو میں بالکل کمانڈ حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ان کی جو تربیت ہے وہ بھی کرتے جاتے ہیں ایسے رویوں کے ذریعے سے کہ جو مومن کی سوچ ہے وہ بھی کیا ہونی چاہیے۔ اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، کیونکہ یہ بین کر دیا گیا کہ ابھی تک تو سب مکس تھا جب حج ہوتا تھا، لیکن اب ہوا کہ جب مسلمان غالب آ گئے کہ اب مشرکین جو ہیں وہ یہاں پر حج نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اب خوف یہ آ گیا کہ اچھا جو کاروبار ہے ہمارے تو وہ تو اگر ہم لوگوں کو منع کر دیں گے تو جو مکہ میں کاروبار ہیں وہ کیسے چلیں گے، ہماری تو گاہکی کم ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے ہیں، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے ہیں۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، اور اللہ کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو گویا کہ دین تو غالب آ ہی جائے گا، اللہ کی مدد تو آ ہی جائے گی، صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے دین میں کیا کنٹریبیوٹ کیا، کیونکہ ہمارے حصے میں کتنی سعادت آئی، ہمارے ہاتھ سے کتنی نیکیاں ہو پائیں، تو اصل یہ فکر ہے۔ اسی میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، ہائی لائٹ کریں تو اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو الہ بنانے کا جو الزام لگایا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مانتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے تم حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یہ تو ضرور ہے۔ فرمایا کہ بس یہی ان کو الہ بنانے لا ہے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز اور ناجائز کی حدود مقرر کرتے رہتے ہیں وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں کہ وہ خود شریعت سازی کر رہے ہیں۔ لہٰذا مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی مولوی سے فتویٰ لے لیا ہے کہ جو آج کل کا سود ہے یہ سود نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے جو ہے آج کل کے بینکنگ کا سود نہیں ہے، یا میں نے اپنی سچویشن رکھی تو انہوں نے کہا ایسے، تو اس صورت میں کہ یہ بات آ رہی ہے کہ جو مولوی کہے تو اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا جو ہے اس کو یہاں پہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جن سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ فتویٰ دینے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ ایک قصور ہمارا بھی ہوتا ہے، ہم ہر محلے کے مولوی جو بیچارہ صرف جس کو اذان دینی آتی ہے، جس کو صرف نماز پڑھانی آتی ہے، اس کی فیلڈ ہی کچھ اور ہے، ہم اس کے پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس سے جا کے فتوے لینے لگتے ہیں جس کی وہ فیلڈ نہیں ہے۔ تو مفتی ہونا ایک باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک زون ہے جس میں ہر شخص جس نے قرآن پڑھا ہو یا جس نے حدیث پڑھی ہو وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک علوم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آتھورائزڈ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ ایک ایسا سوال کریں جو آپ کو پراپرلی ڈیپتھ کے ساتھ جواب دے سکیں۔
اس لیے اگر کوئی واقعی سوال پوچھنا چاہ رہا ہے دین سیکھنے کے لیے تو اسے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ واقعی کسی ایسے اہل علم سے رجوع کرے جو دین جانتا بھی ہو، اور صرف وہ محلے تک نہ رہے بلکہ سرچ کر کے ان لوگوں تک پہنچے جو اس کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ در حقیقت سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر شکوہ اس بات کا ہے کہ جو فتوے دیتے ہیں پیسے لے کر یا جیسی مرضی جتنا مرضی آپ ڈاکومنٹ بنوا لیں، جو آپ چاہتے ہیں ویسا لکھوا لیں اس کے اوپر، تو یہ سب چیزیں جو ایسے مال کھانے والے ہیں اور وہ دیندار بھی بنتے ہیں تو اس کی یہاں پر ان کو مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ کوئی ان کے کہے پر آ کے حلال حرام میں جو مکس کر جاتا ہے یا اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا ہے، یا اسی طرح سے تو جان بوجھ کے لکھوانے کے لیے بھی کچھ لوگ پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ یہ لکھ دیں اس کے اوپر کہ ایسا اور ایسا ہے۔ دوسری چیز آ رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا حق نہیں نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال گنجا سانپ بن کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ لہٰذا اپنے مال کا، اپنے جو زیورات ہیں ان کا حساب کتاب رکھنا چاہیے۔ ان کو اکثر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ حساب لگوا کے رکھتے ہیں کہ میرے پاس کتنا وزن کا سونا ہے، اسی طرح اگر کوئی ایڈیشن ہو گیا ہے، کوئی چیز آپ نے نئی خرید لی ہے تو اس کا پھر حساب رکھنا، اس کی فکر ہونا، اسی طرح مال کوئی جمع ہے آپ کے پاس، کوئی انویسٹمنٹس آپ کی ایسی ہیں کہ جہاں سے آپ کی آمدنی آ رہی ہے، اس کا حساب رکھنا کہ مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر اس پر عذاب کی وعید ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لوگ اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ پھر وہ نسل در نسل جو ہم روایت چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جمع کرو، خوب جمع کرو، لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالنی، تو وہ پھر جب وراثت بنتی ہے تو پھر وہ بھی نہیں نکالتے، اور اس طرح ہمارا وبال جو ہے وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقین ہی کے ساتھ ہے۔ نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں، کسی سال اس کو حرام کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ تو گویا کہ جب ان کی مرضی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ابھی تو گرمی میں رمضان آ رہا ہے، اس لیے ہم ایسا کریں گے کہ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شوال ہے، اب بعد میں کسی ٹھنڈے والے مہینے میں سمجھیں گے کہ وہ رمضان ہے اور اس میں وہ کمپنسیشن کر دیں گے۔ وہ اپنے مرضی سے آگے پیچھے چیزوں کو کرتے تھے جو کہ درست نہیں تھا، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ہائی لائٹ۔ اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کئی مواقع ہو سکتے ہیں، مثلا اذان کی آواز آ رہی ہو اور ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں، دنیا کے مفاد میں ہوں، اسی طرح سے ہمارے کوئی اور دین کو ضرورت ہو لیکن ہم اپنے گھر آباد کیے بیٹھے ہوں خاموشی کے سکون کے ساتھ، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم نکلیں دینداری کے لیے؟ یا ہم کیا لوگوں کو، ہم کیوں بتائیں کسی کو؟ اتنی زحمت کون کرے کہ جائے خود پڑھے اور پھر لوگوں کو بتائے، پھر ان کی اصلاح کا ذریعہ بنے؟ تو اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنے گھر میں اتنے سکھی بیٹھے ہیں۔ تو اب یہاں پر خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے اس وقت کہ جب جنگ کا حکم آیا اور سخت جنگ تھی، سپر پاور سے جنگ تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، وسائل کم تھے،
فصلیں پکی ہوئی تھیں کیونکہ قحط کے بعد پہلی دفعہ فصل پکی تھی. اس صورت میں اتنا بڑا امتحان تھا کہ اب اس فصل کو کاٹ لیا جائے یا پھر چھوڑ دیا جائے اور نکل جایا جائے, کیا کیا جائے. ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. کچھ عرصے بعد آپ اپنے ہی سامان کو دیکھیں نا تو آپ کو کوڑا کباڑ لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا یہ کیا ہم نے جمع کر رکھا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا چلو پھر اب کوئی اور اچھی سی چیز لیتے ہیں, کوئی اچھا سا سامان لیتے ہیں, کوئی اچھا سا گھر لیتے ہیں. کچھ عرصے بعد پھر وہ کباڑ لگنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ کوڑا لگنے لگتا ہے. اسی طرح وقت اور حالات اور عمر کے ساتھ, میچورٹی کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ کنڈم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا کل تک آپ کو کپڑوں کا بہت شوق تھا, ڈھیر ہے, آج آپ کو کوئی شوق نہیں رہا, آج آپ کی کوئی اتنی صحت نہیں رہی, آج آپ کو کوئی اتنے آپ کے سوشل نہیں رہا کہ آپ ہر جگہ جاتے ہو کرتے ہو, تو آپ کہتے ہیں کیا بیکار میں نے چیزیں جمع کر لی تھیں. تو یہ جو انسان کی ایک سائیکی ہے, قرآن اس کو بار بار ایڈریس کرتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ آپ کو کل پتہ چلے گا کہ یہ سب کیا تھا, لغو تھا جو یہاں پہ جمع کیا جا رہا تھا. اور جمع کرنے کی جو حرص ہے بیسیکلی وہ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہے. تم نہیں اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں ہے, اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا, جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا, جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے, اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو, بار بار کہا جا رہا ہے, ہائی لائٹ کریں اس کو, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے, اپنی جانوں کے ساتھ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو. کیونکہ جو کچھ انویسٹ ہم یہاں کر رہے ہیں اسی سے تو جنت کمانی ہے, اسی سے تو اللہ کی رضا پانی ہے, اسی سے تو قربت لینی ہے. اور جب یہ مل گیا تو یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہو جائیں گی کہ انسان کو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ اتنا سا مال دے کے, اتنی سی اللہ اطاعت کر کے, صرف اتنی سی تھوڑی دیر کی نماز پہ کھڑے ہو کر اتنا اجر مل گیا. اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ واقعہ یاد کروا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی مدد نہ کرے دین کی تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو خود غالب کرنے پہ قادر ہے. اور یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے نکلے اور صرف حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے اور دشمن جو تھا بالکل غار کے دہانے پر آ چکا تھا جہاں پر آپ چھپے ہوئے تھے, ایسے کہ قدم نیچے سے اگر وہ ذرا سا نیچے دیکھیں تو وہ دیکھ لیتے کہ آپ غار میں ہیں. اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ اتنے پریشان تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کیونکہ بہت محبوب تھی ان کو, تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جملہ کہا اسے ریکارڈ کر لیا گیا کہ آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. یہ جو سکینت کا نزول ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی دل جو ہے قابو میں رہے, اللہ پہ بھروسہ نہ جائے, انسان اپنا ارادہ نہ بدلے, پیچھے مڑنے کی نہ سوچے, کبھی اپنی زندگی میں یہ نہ سوچے کہ اچھا اب تو بہت تھک گئے ہیں, اب تو بہت ہو گیا ہے, بس بھئی اب چھوڑ دو, اب دین نہیں ہوتا ہم سے. یہ کیا ہوتا ہے فانزل اللہ سکینتہ وایدہ بجنودہ, اور ایسے لشکروں سے اللہ مدد کرتا ہے لم تروہا, جس نظر نہیں آتے ہیں. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, یہ صرف کوئی ایک مثال نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی ایسی قدرتیں ہیں. جب آپ نے اپنے زندگی میں کبھی کوئی مشکل حالات دیکھے ہوں, کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہو, اس میں اچانک سے مدد آئی ہو, یا آپ کے دل کو ثبات آ گیا ہو, اور پھر آپ کو پتہ چلا ہو کہ یہ میرے اپنے بس کا نہیں تھا کہ میں اس طرح صبر کر سکتی. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کسی کی شوہر کی ہو جاتی ہے, کسی کے بچے کی ہو جاتی ہے, جو بڑے محبوب رشتے ہیں, لیکن ان کا حیران کن حد تک صبر ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا صابر ہو. جیسے ایک خاتون کا بھی تھا, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ خود درس دے رہی تھی اس موقع کے اوپر. یعنی ایک عجیب سی مثال لگتی ہے نا, کیونکہ ہم ہیں بے صبرے سے لوگ, ہم ہیں تھوڑے دلے سے لوگ ہیں, ہم تو بڑے جذباتی سے لوگ ہیں, ہم تو دنیا کے نقصان پر زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو ایسا صبر انڈیلتا ہے کہ وہی ان کے لیے اجر کا باعث ہوتا ہے. اور ہر آزمائش اجر کمانے کا ذریعہ ہوتی ہے, یاد رکھیں, ہر لمحہ اجر کمانے کا باعث ہوتا ہے. انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہوتی ہے. جب ہم سارا دن یہ جو لمحات گزار رہے ہیں, ہم اس میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں, اور ہر اپرچونٹی کو ہم چاہیں تو ہاتھ سے گزار دیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ ہمارے ہوش سلامت ہو اور ہمیں یہ فکر لگی ہو کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور بہت کچھ سمیٹ کے جانا ہے جو اللہ کے راہ میں پیش کرنا ہے. اور کچھ نہیں تو اپنی زبان کو اگر اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھیں, اسی کو لگا دیں, اسی کو خرچ کر دیں اپنی جان میں سے, تو ہی آپ دیکھیں کہ کتنا ذکر جمع ہو جائے. اور کچھ نہیں تو اپنی زبان کو اگر اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھیں, اسی کو لگا دیں, اسی کو خرچ کر دیں اپنی جان میں سے, تو ہی آپ دیکھیں کہ کتنا ذکر جمع ہو جائے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ کون؟ منافقین۔ کیونکہ جو مومنین ہیں ان کے لیے تو بس حکم ہی کافی تھا کہ اگر جہاد کا حکم آ گیا بات ختم ہو گئی، اب تو چاہے ہلکے ہیں چاہے بوجھل ہیں وہ تو جانا ہی ہوگا، کرنا ہی ہوگا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے جو نماز کا عادی ہوتا ہے وہ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں یا میں اس وقت سو رہا ہوں یا میں اس وقت کہیں اور ہوں، وہ کہتا ہے جب آ گیا نماز کا وقت ہو تو پڑھنا ہے، ظاہری بات ہے کہ جیسے بھی ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ لیکن منافق جو ہے وہ اس کے اندر سے جواز کرتا ہے۔ تو اے نبی اگر فائدہ سہل ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ دیکھیں نماز کب بھاری ہے میرے اوپر، کب مال دینا بھاری ہے میرے اوپر، جب زکوٰۃ بھاری ہے میرے اوپر، کب میرے لیے قرآن پڑھنا بھاری ہے۔ اب وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے، جو بہانہ بنا رہے ہیں وہ اصل میں بہانہ ہے نہیں۔ مثلا اگر کوئی یہی کہتا ہے نا کہ کیا کروں بس ٹائم ہی نہیں ملتا، تو یہ وہ بات ہے جو ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں ان کے کچھ اور ہے کہ ہاں وقت تو ہوتا ہے لیکن ہم خود ایڈجسٹ نہیں کرتے کیونکہ ہماری کبھی ترجیحات میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ٹھنڈے ٹھنڈے دین کو لے لینا اور جہاں جہاں مشکل ہو وہاں پہ چھوڑ دینا، یہ ایک نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت اور حمیت کے لیے اور ایک ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اصل میں وہی فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے۔ ورنہ آپ کو بہت سارے لوگ ایک ہی راستے میں نظر آتے ہیں لیکن اپنے نیت کے فرق سے ان دونوں کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے، کیونکہ جب ایسا حکم آ گیا پتا تھا کہ سخت راستہ ہوگا، ایک مشکل جنگ ہے، مشکل وقت ہے، تو جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے وہ معذرت کرنے لگے، بہانے بنانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کہنے لگے ٹھیک ہے جو جا سکتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں جا سکتا اس کی معذرت آپ نے قبول کر لی۔ تو اس پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں، آپ اسے ذرا کمپلسری کرتے نا، پھر آپ دیکھتے کہ کتنے لوگ سچے ہیں اور کتنے لوگ نہیں ہیں، تو پھر سمجھ میں آتا۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں، جاؤں نہ جاؤں، کروں نہ کروں، اچھا ابھی کر لوں بعد میں کر لوں۔ جیسے اکثر لوگ فرض نماز کو مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اپنے وقت کے ساتھ فرض ہے، اس کے باوجود وہ اکثر سوال یہ بات کرتے رہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں باہر گئے ہوئے ہوں تو ہم ساری نمازیں جمع کر کے عشاء کے ٹائم پہ اکٹھی کر لیں؟ تو یہ تو نہیں ہوگا کہ جو شخص ایمان رکھنے والا ہے وہ کبھی اس طرح کی معذرت پیش کرے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے اپنی دنیا داری میں یا اپنے مارکیٹ شاپنگ کے اندر اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ میں نماز کو وقت پہ ادا کر سکتا۔ اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو احکامات ہیں اسے تقوی کے ساتھ جب آپ دیکھیں گے تو وہ ادا ہونے کے قابل ہوتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو خود بخود ایک مارجن دے کے اپنی کیپیسٹی کو کم کر لیتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ کرتے ہیں نیکیاں وہ ایک ہی دن میں بے شمار کر لیتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کر رہے ہیں، دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، کسی کو کہیں پانی بھی لگوا رہے ہیں، اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، ہر چیز میں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی نیکیاں کیسے کر لیتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیت ہوتی ہے کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ موقع ان کے سامنے لے آتا ہے۔ ایمانداری سے دل کی سچائی کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کر کے دیکھیں کہ یا اللہ تو مجھ سے نیکیاں کروا لے، مجھے ہر نیکی میں حصہ دے دے، یا اللہ جہاں جہاں پر میں جو نیکی کروں اسے قبول کر لے۔ آپ دیکھیں آپ کو کیسے کیسے لوگ ملیں گے اور کیسے کیسی حاجات وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو نیکی کے مواقع ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو یہ پڑھا دو، کسی کے لیے یہ کر دو، کسی کے لیے پانی لگوا دو، کسی کو آپ دین سمجھا دو، کوئی نہ کوئی نیکی آپ کے ہاتھ سے مستقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم چاہیں گے۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، ہائی لائٹ، کیونکہ کسی کی تیاری سے پتہ چلتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو پتہ ہے کہ صبح آپ کو دورہ قرآن میں جانا ہے، آپ کو قرآن کی کلاس میں جانا ہے، آپ کو یہ کورس کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے؟ آپ سارا شیڈیول اس کے مطابق پلان کرتے ہیں۔ مثلاً میں کھانا رات کو بنا کے رکھوں گی، شاپنگ جو ہوگی میں شام کو کروں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے صبح اتنے سے اتنے ٹائم پہ تو مجھے قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں، تب جا کے نیکی ہوتی ہے۔
لیکن کوئی شخص خواہشات کا اظہار کرے اور پھر کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو وجہ یہ تھی کہ اس نے تیاری ہی نہیں کی تھی، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا۔ بہت ہی بڑی وارننگ ہے، استغفر اللہ یا ربی، کہ جو سستی کا وبال ہے ہم سب کے اوپر۔ اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے ان کو سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیٹ کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ لہٰذا کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اٹھنا ہی پسند نہیں کرتے کہ وہ نیکی کے لیے اٹھیں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر زبردستی آ بھی گئے کسی کے ساتھ تو دوسروں کو بھی خراب کرتے رہیں گے۔ مثلا ہر وقت شکوہ کرتے رہیں گے، میں تو اتنا تھک جاتی ہوں نا وہاں بیٹھ کے، مجھے ساتھ تو یہ ہو جاتا ہے، گھر کا کام رہ جاتا ہے، پھر میرے تو بچے اگنور ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی شکوے شکایتیں کر کے، جس سے کیا ہوگا، دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو خالص نیت کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، ان کے بھی کان جو ہیں سن سن کے اس کی سستی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خالص لوگوں سے الگ چھانٹ دیتا ہے کہ ان کو پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب اپنے آپ کو دیکھیں، میں بیٹھ رہنے والوں میں سے ہوں یا آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں؟ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو کہ فتنے ہی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی جتنا جس کے جو بہانے ہیں، جو جواز پیش کر رہا ہے، وہ دیکھے وہ کتنا سچا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک فتنہ انسان کے اس میں آ جاتا ہے کہ اس کا اپنا نفس ہی جو ہے وہ نیکی کے مواقع گنوانا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر بڑے خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی ہے مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کم بھی ہیں تعداد میں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو ایک افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب آپ دیکھیں یہ بھی ایکسکیوز کر کے نکل گیا، وہ بھی بہانہ کر کے نکل گیا، اس نے بھی معذرت کر لی، تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جتنی ہمیں چاہیے تھی وہ کس کو سکھائیں، کس کو بتائیں، کیا کریں، کس طرح اس کو کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے تسلی دیتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر کم بھی اگر کوئی شخص ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ اس کے ایسے مددگار عطا کر دے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے۔ بعض دفعہ اپنے خاندان سے کوئی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن باہر سے دنیا میں سے آپ کو سپورٹ کرنے والے بے شمار مل جاتے ہیں۔ اللہ اپنے دین میں کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر رہا تھا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ضرور ہو جاتا ہے۔ اب ان سے کہو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اب یہ ہے ایمان انسان کا کہ جب وہ ایسے بہانے بناتے ہیں تو دوسرا شخص سوچتا ہے ہمارے بھی تو گھر بار ہیں، ہمارے بھی تو اس طرح کے مسئلے ہیں، تو پھر کیا ہمیں تو جو ایمان والا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس لیے نہیں جا رہے کہ سخت جنگ ہے اور ہو سکتا ہے وہاں مارے جائیں، تو ہمارے لیے تو دونوں حالات میں بھلائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اللہ کے نام میں مارے گئے تو شہید ہو جائیں گے، اور اگر واپس آ گئے تو غازی ہو جائیں گے، تو دونوں طرح بھلائی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے دونوں طرف سے، کیونکہ اگر وہ اس راستے میں مارے گئے تو ان کے لیے جہنم ہے۔ ان سے کہو کہ تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ یا ربی۔ کیونکہ انسان کے یہ جو اندر کی سوچ ہے، یہ جو اندر کی نیتیں ہیں، یہ جو اندر کے جذبے ہیں، اس پر قبولیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی بڑے رو رو کے دیتے ہیں، اچھا نکال دیں گے، اچھا کر دیں گے، اچھا ہو جائے گا، اور کوئی محتاج، کوئی غریب، کوئی مسکین اس کے سامنے بے شمار آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی سستی، کاہلی، غفلت، اچھا حساب کون لگائے، اچھا پھر وہ کون کرے، اچھا پھر وہ تو اب اتنی بنتی ہے، اتنے جواز ہو جاتے ہیں۔ تو خواہ تم مال خرچ کرو یا نہ کرو تم سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ سے قبولیت مانگیں،
وہ دل مانگے کہ یا اللہ ہم شوق سے آپ کی راہ میں دینے والے ہوں، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نفاق کی بات آ رہی ہے یہاں پر، اس کے علامات آ رہی ہیں۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں۔ کیوں دیں؟ کیونکہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے جذبات رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی جو مال و دولت ہے اس کی کثرت دیکھ کے لگتا ہے جیسے یہ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، معاشرے میں بڑے عزت دار لوگ ہیں، لیکن ان کی یہی چیزیں ان کو عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کیونکہ جو شخص گناہ میں زندگی گزارے اور گناہ میں ہی ایسا مال یا حرام مال چھوڑ جائے تو اس کی جتنی نسلیں اس تک پلتی رہتی ہیں اسی گناہ کے اندر، تو وہ اس کا وبال اور سے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر یہ جان دیں تو اسی راستے میں دیں، کیونکہ برا جو خاتمہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا وبال ہے۔ اس لیے جب زندگی اچھی گزارتے ہیں تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ حسن خاتمہ دے گا، جب اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے گا۔ لیکن چاروں ناچار کرنا، بیزاری سے کرنا، بولتے رہنا، یہ حکم کیوں آ گیا ہے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی کاؤنٹیبل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود کو مکمل ادا نہیں کرتا ہے۔ منافق کے لیے آیا ہے کہ نماز میں وہ سستی کرتا ہے اور بہت کم اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کچھ لوگ نماز بہت تیز پڑھتے ہیں، یعنی ادھر کھڑے ہوئے ادھر رکوع، پھر ابھی پورا رکوع میں نہیں گئے کہ پھر کھڑے ہوئے، پھر وہ 2 سجدے بھی کیے، تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کو نماز کی چوری کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ جو ہے وہ کیسے قبول کیا جاتا ہے، اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، اور اسی طرح دل سے خرچ کرنا بھی اس میں امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس کی اس طرح بڑھوتی کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کا صدقہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور حلال پاک مال کی ہی کو قبول فرماتا ہے، لہٰذا مال بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، طریقہ بھی اچھا ہو اور خوشی بھی اس میں شامل ہو، تب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ہر نیکی، اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے نماز سے، جو ہر تھوڑی دیر کے بعد واسطہ پڑتا ہے، اس میں سستی کا آنا یا اس میں بکراہت پڑھنا یا بیزار ہوتے رہنا، اب ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، کبھی دوسرے پہ ہو گئے، کبھی ادھر ہو گئے، ادھر ہو گئے، کبھی کھجلی کر لی، یعنی ایک رویہ شو کرنا جیسے مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز کے اندر، تو یہ چیز سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر سستی آتی ہے تو اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے نماز کے لیے چستی عطا فرما، مجھے خشوع عطا فرما، میری نمازوں کی حفاظت فرما، مجھے شوق عطا فرما۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا کوئی گھس جانے یا بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے فرض صدقات کی، یعنی کہ زکوٰۃ کی، کیونکہ ایک وہ صدقات ہیں جو نفلی صدقات ہیں جو فرض کے علاوہ ہیں، وہ جس کو چاہے دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے اس کے جو کیٹیگریز ہے وہ بتا دی گئی ہیں کہ کہاں کہاں کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ صرف مسلم کو دی جا سکتی ہے جبکہ صدقات غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، اور نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ اسے غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے وہ دست سوال دراز کرتا ہے، لیکن وہ اتنا مسکین ہے کہ
کہ وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اسے شرم آتی ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سے چمٹ چمٹ کے مانگے. تو اسی لیے یہاں پر جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں زکوٰۃ کی وہ کیا ہے؟ فقیروں اور یہ مسکینوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی غیر مسلم پہ خرچ کرتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کی ضروریات پوری کر دیں تو یہ دین اسلام قبول کر لے گا، راغب ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے. نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے ہے، اور اسی طرح فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے. یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے جو سب کچھ اللہ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. گویا یہ جو کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کیٹیگریز وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ہمارے لیے. فی سبیل اللہ میں جو ہے یہ ایک بہت وسیع ہو جاتی ہے. بعض کے نزدیک اس میں جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے، اور بعض کے نزدیک اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں جیسے کہیں پر کوئی، ہاں یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جس کی کفالت کرنا آپ پہ فرض ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. دین کی مدد کرنا ہم پہ فرض ہے، اسے زکوٰۃ نہیں جائے گی. اسی طرح سے والدین ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، انہیں زکوٰۃ نہیں جائے گی. اسی طرح اولاد کو پالنا، اس کی کفالت کرنا والدین پہ فرض ہے جب تک کہ وہ اس کے زیر نگران رہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ اس کو زکوٰۃ اپنی ہی اولاد کو نہیں دی جا سکتی ہے. ہاں بہن بھائیوں کو زکوٰۃ، جیسے شادی کے بعد بعض دفعہ بہن بھائی ضرورت مند ہوتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ آپ اس کی کفالت کے ذمہ دار نہیں ہیں. اسی طرح بیوی شوہر کی کفالت کے ذمہ دار نہیں ہے، لہٰذا بیوی اگر امیر ہے اور شوہر غریب ہو جائے تو شوہر کو بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کے کفالت کا ذمہ دار ہوگا. اسی طرح سے جیسے دینی ادارے بن رہے ہوتے ہیں، اب ایک تو وہ سچویشن ہے جس میں کوئی گورنمنٹ حکومت ہے اور وہ دین کی پروٹیکشن کرنے کے لیے خود ادارے بناتی ہے، خود اس میں شامل ہوتی ہے، اور وہ ایک گورنمنٹ اس کو رن کر رہی ہوتی ہے اور اس کے سارے خرچے ان کے ذمہ ہوتے ہیں. ایک وہ سچویشن ہوتی ہے جن ملکوں کے اندر گورنمنٹ ایسا کام نہیں لیتی اور نہ ہی اس کی ذمہ داری وہ قبول کرتی ہے، نہ وہ بناتی ہے، نہ دین کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہوتی ہے. لہٰذا پھر ایسی صورت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ ادارے بناتے ہیں، ایسے اسکول بناتے ہیں، پھر وہاں پر وہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی فیض عام کے لیے وہاں پر تعلیمات دی جاتی ہیں، دین کو سرو کیا جاتا ہے. تو علماء کے نزدیک، کچھ علماء کے نزدیک ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ایسے ادارے بنانے کے لیے جہاں پر دین کی ترویج کا کام کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جہاں پہ ایسے اداروں میں جب جیسے غریب طلباء ہوتے ہیں ان کو اسپانسر کرنا، ان کے کھانے کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو حساب لگا کر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرتے ہوئے دینا چاہیے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. ہائی لائٹ، ہم بھی جب کسی نیکی کو نہیں کرتے ہیں، کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں یا نہیں آتے، اس کے لیے کوششیں نہیں کرتے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو راضی کریں. پھر ایسے لوگ جب مل جائیں ہمیں تو ہم کہتے ہیں وہ دراصل یہ معاملہ تھا اور ایسے ہو گیا تھا، ہم اس لیے نہیں آئے تھے، اس لیے ہم کر نہیں پاتے ہیں. تو اسے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی نفسیات جو ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ مان جائیں، ہمیں تسلیم کر لیں کہ ہم بڑے مجبور لوگ ہیں، ہم اس لیے دین کی خدمت نہیں کرتے، ہم اس لیے دین پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے؟ کیونکہ آ کر پھر یہ جو منافقین تھے یہ بہانے بناتے تھے، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھیں ہم تو مجبوراً نہیں گئے تھے ورنہ تو ہم بہت جانا چاہتے تھے.
تو ان کے لیے وہ آگ ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، کیونکہ آگ صرف آگ نہیں ہے، ایک باقاعدہ، کیونکہ کسی بھی جرم کے ساتھ جو ہے وہ ایک رسوائی بھی جڑی بھی ہوتی ہے، ایک عذاب بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بیت کھول کر رکھتے ہیں، کیونکہ ڈرتے بھی رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہی آ جائے اور ہمارے اندر جو دل میں بات چل رہی ہے وہ کھول دی جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈر رہے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہاری دل لگی اور ہنسی مذاق اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ کتنی اہم بات ہے، ہائی لائٹ کریں اس کو۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی دین کے نام پر کیسے کیسے مذاق، کیسے کیسے لطیفے اور کیسے کیسی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں۔ اب عذرات پیش نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ ایک جگہ اس کو کفر کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، ایک دفعہ جرم کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، اور اتنا سیریس اس کو لیا جا رہا ہے کہ جب ان کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہ پیچھے پیچھے جو باتیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، اور جب ان کو بلا کے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے ایسے کہا تو کہہ دیتے تھے کہ نہیں، ہم نے تو ایسا کوئی نہیں، کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کسی پہ طنز کریں گے، کسی کو تانا دیں گے، کسی کی عیب جوئی کریں گے، کسی کے ویک پوائنٹس کو پکڑیں گے، ایک ٹھٹا لگائیں گے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کریں گے، اور جب انسان کہے کوئی مائنڈ کر جائے تو کہتے ہیں لو تم تو چھوٹی چھوٹی بات مائنڈ کر جاتی ہو، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ یعنی انہوں نے اس جملے کو ایک آڑ بنا رکھا ہے۔ تو اسے یاد رکھے کہ یہ جو رویہ ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی اور آپ نے کس لحاظ سے کیا، اور اصل بات یہ ہے کہ مذاق وہ ہوتا ہے جس کو سب انجوائے کریں۔ اگر کسی ایک کو نشانہ بنا کے باقی سب بات کرنا شروع کر دیں تو وہ مذاق نہیں ہوتا، کیونکہ مزاح اور مذاق میں فرق ہے، اور قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ تو جب منع کر دیا گیا تو ایسا مذاق میں نہیں کرنا چاہیے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں، یہ جو ایک کیٹیگری ہوتی ہے منافق مرد اور عورتیں، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب ایک جیسے سے ہوتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، یقیناً یہ منافق ہی فاسق لوگ ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلوؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنا حصہ کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے ہیں جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے ہو جیسی بحثوں میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا کرایا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ بحثیں کرتے رہنا اور صرف عیش کی زندگی گزارنا، ہنسی مذاق کرتے رہنا، اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھ کے دین والوں پہ باتیں کرتے رہنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جرم ہے اور اس کے خسارے ہیں، اس کا ایک جواب دہی ہونی ہوگی۔ یہ دین مذاق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اس کو نہ ماننا معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے نہ اٹھنا نہ کھڑے ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ سب ایک جیسے سے لوگ ہیں، یعنی کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے یہی دو کیٹیگریز چلی آ رہی ہیں۔ ایک ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دوسرے ہیں وہ دنیا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہیں جو صرف دینداری کو بوجھ سمجھتے ہیں، دوسرے ہیں انہیں دینداری خوش کر دیتی ہے۔ تو یہ اپنا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس اس میں ہیں، کیونکہ صحابہ کرام ہو یا انبیاء علیہ السلام ہو، انہوں نے دنیا کے ساتھ دینداری کو چلایا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ آپ دیکھیں اس میں سے کتنے لوگ تھے تاجر تھے صحابہ کرام کے اندر سے، حضرت ابوبکر صدیق خود بہت بڑے تاجر تھے، حضرت خدیجہ خود بہت بڑی تاجر تھی، لیکن دنیا میں اچھے ہونے یا دنیا میں مالدار ہونے یا ذہین ہونے یا حسین ہونے یا بہت بڑے گھر گاڑی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان دینداری کو پیچھے چھوڑ دے یا دینداری کو ہلکا محسوس کرنے لگے یا دین والوں کے اوپر اسے جواز مل جائے کہ وہ بات کرنا شروع کر دے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم عاد، سمود، ابراہیم کی قوم مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر یہ اللہ کا کام نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے پر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی بستیوں کا الٹا جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کرونا کا آ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، سونامی کا آ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی،
لیکن یہ وہ تھا کہ یہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے تھے، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ اس لیے جب تک کوئی استغفار قوم کرتی رہتی ہے، کوئی علاقے کے لوگ کرتے رہتے ہیں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں، جب تک ہماری اپنی ذات میں استغفار کی کثرت رہتی ہے تو بہت سارے عذاب جو ہیں، جو ہمارے اپنے گناہوں کا وبال ہیں، وہ ٹل جاتے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اب وہاں کیا تھا؟ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یہاں پر آ رہا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب وہاں اس کے بالکل اپوزٹ تھا کہ وہ خیر سے روکتے ہیں، برائیوں میں ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کا۔ یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اب دو ہی گروہ بتائے جا رہے ہیں، ان دو میں سے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں۔ تیسرا کوئی کیٹیگری نہیں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم اسلام تو لے آئے ہیں، مسلمان تو ہو گئے ہیں، اب اس کے اندر سے کفر تو ہے نہیں، یہودیت تو ہے نہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن پھر اس کے بعد جو دو کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں یہاں پر، وہ کیا رہ جاتی ہیں کہ یا تو منافق ہے کوئی شخص یا مومن ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کون منافق ہے کون مومن ہے؟ تو دونوں کے رویے بھی واضح طور پر دکھا دیے گئے ہیں۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اور یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ رضائے الہی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہو گیا۔ کوئی آپ کہہ دیں نا کوئی شخص کہ میں تم سے بڑا خوش ہوں، تو آپ دیکھیں دل ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہاں کیا حال ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں بیدار رہتا ہے۔ تو مومن ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں، جڑ کے رہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ جبکہ وہاں آپ دیکھیں جو منافقت ہے اس کے اندر دل بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور خیر کے کاموں سے بھی دور رہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین جائے قرار ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا، اس میں صرف کافر کا لفظ نہیں ہے، منافق کا لفظ بھی ہے، اور منافق کی کیٹیگری جو ہے یہ مسلمانوں میں ہوتی ہے، کیونکہ نفاق تو وہیں سے آئے گا جہاں اسلام ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہیں کر سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں ہے جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کی تھی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہائی لائٹ، دل میں نفاق کی بیماری کن کن اعمال سے ہوتی ہے؟ جب انسان کیا کرتا ہے تو اس سے نفاق جو ہے وہ پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو اللہ سے عہد کیے تھے ان کو پورا نہ کرنا۔ چلو ڈیلے ہو گیا، آپ نے کہا تھا میں کروں گا، ڈیلے ہو گیا، لیکن ڈیلے کرتے 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 آخرکار بالکل پرواہی کرنا چھوڑ دینا کہ اچھا ہونا ہی کیا ضرورت ہے کرنے کی، اب تو بہت لیٹ ہو گیا۔ اسی طرح سے جو اپنے آپ سے عہد کرتے رہتے ہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے ہم کہتے ہیں میں نے سوچا ہے کہ اب میں انشاءاللہ پردہ کروں گی، میں نے سوچا ہے اس دفعہ میں حج کر ہی لوں گی بس۔ اب یہ آپ اپنے دل میں باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ سے یہ باتیں سوچ رہے ہیں، تو جو ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ ایک طرح سے عہد ہی باندھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کہاں یہ کہ ہم جو باقاعدہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے مال دے دیا تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو حج پہ جاؤں گی، لیکن جب مال آ جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے گھر بنانے کی فکر ہو جاتی ہے، سب سے پہلے اسے سجانے کی فکریں پڑ جاتی ہیں اور اللہ کے عہد سے پھر جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں،
اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا ہے۔ یہ بھی کتنی اہم بات ہے کہ مذاق اڑانے والا جو ہے، یہ جو فیکٹر ہے، یہ بہت سیریس لیا جاتا ہے دین کے معاملے میں، اور اسی نے کہا گیا کہ آپ ان کا اگر معافی کی درخواست کریں گے تو بھی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ جو لوگ مالدار تھے وہ خرچ کرتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ یہ اپنا دکھاوا کر رہے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے مالدار ہیں، اور جو کم حیثیت والے تھے وہ رات کو، جیسے ایک صحابی تھے انہوں نے رات کو کنواں پہ ڈیوٹی کی اور وہاں پر انہیں چند کھجوریں ملیں تو وہ انہوں نے اپنے جب جنگ کا سامان تھا اس میں پیش کر دیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر ہنستے تھے کہ اچھا اس سے جائیں گے، یہ اتنی کھجوروں سے جنگ لڑ کے آئیں گے اور یہ جیت کر آئیں گے۔ گویا دونوں طرح سے اعتراضات جو ہے وہ کرتے تھے، اور یہ ایک خاص مزاج ہے جو آپ کو اپنے معاشرے میں بھی نظر آتا ہے، آپ کو اپنی مجلسوں میں بھی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اسی طرح کی ہر وقت ایک اعتراض کسی پوزیشن میں رہتے ہیں اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، خاص طور پہ دین کے معاملے میں ان کا رویہ یہ واضح نظر آتا ہے۔ تو اس سے باز آ جائیں، کیونکہ اس کو نفاق کہا گیا ہے، اس پہ سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ کیونکہ وہ صرف یہ نہیں کہ خود نہیں جاتے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کے حوصلے بھی پست ہو جائیں، لہٰذا جب حکم آ گیا تو انہوں نے کہا اب اتنی گرمی میں جائیں، اتنے مشکل حالات میں جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی بعض دفعہ سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے، اچھا یہ نہیں جا رہا تو پھر ٹھیک ہے میں بھی نہ جاؤں، اچھا ہاں واقعی گرمی تو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا جواب دیا کہ ان کو بتاؤ کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اس کا ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پردہ جب انہیں کرنے کو کہا جائے وہ کہتے ہیں میرا سانس گھٹتا ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بیماری ہوتی ہے کسی کو سانس کی، ایک ہوتا ہے نارملی عادت نہ ہونے کی وجہ سے، یا کچھ لوگ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہائی مجھے تو بہت گرمی لگتی ہے اس لیے میں تو ہاف سلیوز پہنتی ہوں، اس لیے مجھے بہت گرمی لگتی ہے اس لیے میں پردہ نہیں کر سکتی۔ تو ان کو بتایا جائے کہ جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کہیں سخت ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کسی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کی مدد اس میں ایسے آتی ہے کہ وہ کام آپ پر آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بے شمار ایسی خواتین ہیں جو گرم سے گرم ممالک میں، مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں پردے کا کتنا ہے، سعودی عرب میں دیکھیں جہاں گرمی بہت شدید پڑتی ہے، اور کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جو واقعی لوگ پردہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نہ انہیں گرمی لگتی ہے، نہ ہی گھٹن ہوتی ہے، نہ کبھی سانس رکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اب ثابت کر دیا ہے اس ماسک نے کہ جس کو دنیا کا ہر شخص استعمال کرتا ہے کہ سانس کسی کا بھی نہیں گھٹتا، بلکہ یہ زندگی بخشنے کا ذریعہ ہے کہ آپ ماسک لگائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کریں گے، اپنے اس سے نکلیں گے، اس جو ہمارے اپنے اندر ایک گھٹن چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ جواز نظر آتے ہیں، تب انشاءاللہ وہ کام آسان ہوگا، اور کر کے دیکھیں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے، کیونکہ منافقت کا جو وبال ہے بہت بڑا ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، کیونکہ جب یہ دیکھتے تھے کہ جب سفر آسان ہے اور مال غنیمت زیادہ ملے گا تو فوراً کہتے تھے اب ہم چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرح سے وارننگ دے دی کہ اب تم جاؤ گے نا تو یہ کہیں گے کہ اگلی دفعہ ہمیں ساتھ لے جائیں، اس دفعہ تو ہمارے مسئلے تھے، تو اب ان سے صاف کہہ دینا کہ اب آپ بیٹھے رہیں گے، آپ ساتھ نہیں جا سکتے۔ اس سے بہت ایک الارمنگ بات پتہ چلی کہ بعض دفعہ انسان کسی نیکی میں پیچھے رہ جاتا ہے جب اسے موقع ملا ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، تو اگلی نیکی اس کا راستہ روک دیتی ہے، یعنی اگلی نیکی کی توفیق ہی چھن جاتی ہے، پھر اسے وہ موقع نہیں دیے جاتے ہیں، کیونکہ حالانکہ اگلی دفعہ میں وہ کر سکتا ہے، اس کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنے کا ایک موقع مجھے ملا، ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا، سب کچھ تھا،
اس وقت میں کرنا چاہ رہی تھی لیکن پتہ نہیں کیا بس اس وقت عقل نہیں آئی اور خواہ میں نے کورس چھوڑ دیا. اس کے بعد سے میں 5 سال سے کوشش کر رہی ہوں کسی طرح مجھے داخلہ مل جائے, کسی طرح میرے حالات اچھے ہو جائیں کہ میں قرآن کورس کر سکوں, اور نہیں ہو رہا. تو بعض دفعہ انسان جب ایک دفعہ اس چیز کو چھوڑتا ہے, اس نیکی کو اور اس کو بھلائی کو چھوڑتا ہے, تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے آپ بیٹھنے والوں میں ہی بیٹھے رہیں, پھر زندگی میں فرصت ملتی ہی نہیں ہے, پھر اس کے کبھی حالات ہوتے ہی نہیں ہیں اس طرح کے کہ وہ اس راستے کی طرف آ سکے. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا, نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے اس حال میں ہیں کہ وہ فاسق ہیں. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں, کیونکہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو زوال پذیر کیوں نہیں کیا, تاکہ اس کے ذریعے سے بھی اور سے اور اپنا وبال سمیٹتے رہیں. اور ہم کتنے بے وقوف ہوتے ہیں, ان کے مال و دولت کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں دیکھو کتنے خوشحال لوگ ہیں, یہ بھی تو نہیں نماز پڑھتے نا, پھر بھی ان کی خوشحالیاں دیکھو, یہ بھی تو سارا وقت اپنا جو ہے یہ 2 نمبر کر کے اپنے بزنس بڑھاتے ہیں, ان کو تو کوئی نہیں, ان کا مال جو ہے کم ہو گیا, جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا, بے برکتی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں بات کہ جب ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کفر کریں پھر بھی ان کی دنیا آباد ہو, تو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے ان کو استدراج کی طرف لے کے جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ عذاب سمیٹیں. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو, تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب اقتدار تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں پسند ہونا شامل کر لیا. ہائی لائٹ, جیسے آپ کہتے ہیں نا اس طرح چوڑیاں پہن رکھی ہیں, تو یہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ کسی کو غیرت دلانے کے لیے کہتے ہیں, کیونکہ جب بھی جہاد کا حکم آتا تھا تو عورتوں بچوں کے سوا باقی کوئی بھی شخص وہاں نہیں ہوتا تھا پورے معاشرے میں کہ جو رہ جائے پیچھے, سوائے اس کے کہ جو منافقت کرنے والا ہو یا کوئی بیمار یا معذور ہو. لیکن جس کو اختیار تھا حاصل, پوری قدرت تھی, پھر نہ گیا, تو اس کو بڑے ہی وارننگ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا, اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ بھی نہیں آتا ہے. عقل کا مارا جانا کتنا بڑا وبال ہے, کتنا بڑا وبال ہے. کبھی آپ ایسے شخص کو دیکھیں نا جس بیچارے کی عقل نہیں کام کرتی ہے, یہ جیسے ڈاؤن سنڈروم کے جیسے بچے ہوتے ہیں, تو کتنا ترس آتا ہے, کتنا ایسا لگتا ہے نا کہ اس کے پاس اگر عقل نہیں ہے تو یہ کتنے اپنے کام خود نہیں کر سکتا, اپنے اچھے برے کو نہیں پہچان سکتا. کہاں یہ کہ صاحب اقتدار ہو کر بھی, صاحب قدرت ہو کر انسان کی عقل ماری جائے اور اسے یہ نہ پتہ چلے کہ جو میرے پاس اس وقت زندگی میں وقت ہے, مال ہے, جو مجھے موقع مل رہا ہے, میں اس سے کیا کروں, کیسے کماؤں نیکی. اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ بھی نہیں آتا ہے. بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا ہے. ہائی لائٹ کریں, نفاق کے جو اپوزٹ چیز ہوتی ہے وہ کیسے پتہ چلتی ہے, کہاں سے پتہ چلتی ہے, وہ بھی عمل سے پتہ چلتی ہے, جیسے نفاق عمل سے پتہ چلتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان اور مال سے جنہوں نے جہاد کیا اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی ہے. یعنی ذالک الفوز العظیم, یعنی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے فلاح کا راستہ کھول دے اور وہ جو تھوڑا سا عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس رستے پر بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا, یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں, یعنی ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ اجر میں کیسے برابر ہیں جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا, وجہ یہ ہے کہ عذر نے ان کو روک دیا ہے, لیکن ان کی نیت تھی کہ اگر ہمارا موقع ہوتا تو ہم ضرور ساتھ جاتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اخلاص جو ہے, یعنی اصل قیمت ہے اخلاص نیت کی ہے کہ کون کتنے اخلاص کے ساتھ یہ نیکی کرنا چاہتا تھا. بعض دفعہ آپ کا دل چاہتا ہے میرے پاس پہاڑ برابر سونا ہو اور میں اللہ کی راہ میں دے دوں, حالانکہ ہے نہیں آپ کے پاس, تو انسان کو اس کی نیت کا اجر مل جاتا ہے اگر وہ خالص نیت سے بات کرتا ہے. اسی طرح کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص بڑا عیش کر رہا ہے, برائی میں اپنا مال لگاتا ہے, 2 نمبر کر کے اپنا مال بزنس بڑھاتا ہے, اور وہ وش کرتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا کاروبار ہوتا اور میں بھی اسی طرح سے اس کو بڑھاتا, میں بھی اسی طرح سے کوئی تکنیک استعمال کرتا, تو اس کو بھی اس کو نیت اور جو اس نے کی ہے اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا.
تو اس لیے جو نیتیں ہوتی ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں کہ اس کو درست رکھنا، اور دل کے ثبات کی اسی نے دعا کی گئی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ یہ جو دل ہے اس کا بگاڑ، اس کی جو خرابی ہے، فساد ہے، یہ بہت ساری چیزوں کی جڑ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسے کوئی بھی کام جب کریں تو اس میں دل کو، اپنی نیت کو خالص اللہ کے رضا پانے کے لیے کریں، اس کے دیدار پانے کے لیے کریں، کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ ہی نہیں پاتے ہیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محسن کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ایسا ہے گویا کہ انہوں نے نیکی کر لی ہو، کیونکہ جب وہ آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں تو کوئی نہ کوئی ان کو عذر آڑے آتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ گویا کہ وہ آنسو سے رو رہے تھے اس بات کی نہیں کہ ہمیں کوئی جہاد میں لے جائے، ہمیں کوئی ساتھ لے جائے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کے پاس مال بھی تھا، صحت بھی تھی، سب کچھ تھا، اور وہ اس میں عذر پیش کر رہے تھے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور کوئی عذر ہم تلاش کرتے ہیں تو کیا وہ جنون عذر ہوتا ہے یا ہمارا نفاق آڑے آ رہا ہوتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کے وسائل کچھ بھی نہیں ہوتے اور صرف وہ اللہ سے خواہش کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے میرے ہاتھ سے وہ نیکیاں کروا لے۔ مثلا آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نیت کرتے ہیں میرے پاس اتنا مال ہونا میں اللہ کی راہ میں دوں، لیکن میرے پاس ہے نہیں، تو پتہ چلتا ہے کوئی ایک دم فنڈ بھیج دیتا ہے کہ میں تو باہر بیٹھا ہوں، آپ جو ہے نا پاکستان میں ہیں، تو اگر آپ کو کوئی غریب نظر آئے تو پلیز میری زکوٰۃ اس کو دے دیجیے گا۔ یہ کہاں سے ان کے دل میں خیال آ گیا کہ وہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے وہ زکوٰۃ دیں؟ کیونکہ آپ کی نیت یہ تھی کہ اللہ میں اپنے ہاتھ سے اس کے راہ میں دینے والا ہوں۔ اب مال کسی اور کا ہے لیکن دے آپ رہے ہیں، تو گویا کہ دونوں اس اجر میں شامل ہو گئے۔ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شریک جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس کاوش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرنے چاہیے اور بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے جتنی نیکی کی ہم نے کوئی بہت بڑی نیکی کر لی، کیونکہ پتہ نہیں کتنے نیکیوں کے جھول، کتنی نیتوں کے جھول ہمارے آڑے آئے ہوں گے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ نیکی کا موقع آیا اور ہم سوچ کے رہ گئے اور ہمارے ہاتھ سے وہ نکل گئی، جبکہ وہ ہمارے لیے قابل مواخذہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے توبہ استغفار کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح صدقات جو ہیں وہ انسان کو وبال سے بچانے کا ذریعہ ہے، نیکی میں حصہ لینا اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے نفاق سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا نفاق دور کر دے، کیونکہ ہم اسلام تو لے آئے ہیں لیکن اس نفاق کے ہاتھوں اگر ہلاکت ہو گئی تو بھی آپ دیکھیں کہ یہ اتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ انسان نفاق کے ہاتھ مارا جائے، اور نفاق ایک ایسی چیز ہے جو ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حال بیان کیا ہے وہ کیا بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہر نیکی میں بہترین خوشی کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عنایت کر دے۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب، اللہم اعظم بک من السوء ما اعطیتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ کبھی زائل ہوں۔
اے اللہ بے شک میں تجھ سے تنگی کے دن نعمت اور جنگ کے دن میں امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہوئے اس چیز کی برائی سے جو تو نے ہمیں عطا کی ہے اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی ہے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔